बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इंतहाई मालूमाती वीडियो जो गो के बारे में है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में क्रो कहते हैं, इसके बारे में मुकम्मल तहकीक पेश की जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ लोग इसको हराम कहते हैं और वाकई जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में पाई जाने वाली गो है वो है भी हराम ही। और जो यहाँ पर अरब लोग खाते हैं और पकड़ते हैं वो हलाल है। और इसका मुकम्मल फ़र्क जो है मुकम्मल तफसील के साथ अहादीस की रोशनी में और यहाँ के जो माहिर हैवानात हैं, जंगली हैवानात के माहिर एक प्रोफेसर हैं, उनकी तहकीक में आपको बताया जाएगा। तो मेरे अपने साथ अपना एक कानून सुना एक वाक़या है। एक आदमी जो मेरा जानने वाला था मेरी दुकान पर आया। ये वाक़या ठीक आज से 20 साल पहले का है। तो आकर मुझे इसी तरह हमारा जो जानवरों के बारे में ये हलाल है वो हराम है, ये करते हैं, हम वो करते हैं, तो इसी तरह ज़िक्र छिड़ गया। मैं उसको कुछ दीन की बातें बताने लगा तो उसने बातों में ये बात भी छेड़ दी कि जी ये तो हराम चीज़ें भी खा जाते हैं। तो मैंने पूछा उससे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये हराम खाते हैं। तो कहने लगा कि ये गो खाते हैं। तो मैंने पूछा कि ये गो तो वाकई हराम है, क्योंकि मेरी भी उस वक्त इतनी तहकीक नहीं थी, तो मैंने भी यही समझा या सोचा कि शायद हराम ही होगी। लेकिन कहने लगा कि है तो हराम चीज़ है, लेकिन इसका फ़ायदा बड़ा है। मैंने पूछा क्या फ़ायदा है। तो कहता है कि मैं ड्राइवर आदमी हूँ, तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं ड्राइविंग करते हुए। तो ड्राइविंग करते करते मुझे घुटनों में दर्द हो गया, जिसका मैंने बहुत इलाज करवाया और हर किस्म के डॉक्टर के पास गया, बड़े बड़े हस्पतालों में गया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मुझे एक दिन एक मेरा कफ़ील जो है वो कहने लगा कि ये जो गो है ये हलाल है, इसको खा, इसकी बिरयानी खा और तू ठीक हो जाएगा। तो खैर मैंने ये समझा चलो इससे बीमारी जाएगी, बीमारी को ठीक करने के लिए खाना कोई बुरी बात नहीं। तो मैंने ऐसा किया कि उसकी बात मानकर उसकी बिरयानी, यहाँ पर कुछ होटल हैं वहाँ पर बिरयानी भी बनती है और मिलती है, लेकिन ये ख़ास किस्म के होटल हैं वहाँ से मिलती है, आम नहीं है। तो मैंने उसकी बिरयानी खाई। तो कहता है कि आप यकीन करें कि सिर्फ़ एक बार खाने से मेरा घुटनों का दर्द जो है वो मुकम्मल ठीक हो गया। इसकी मुकम्मल तफसील और पाकिस्तानी गो और यहाँ में पाई जाने वाली गो का क्या फ़र्क है, ये आपको इंशाल्लाह वीडियो में मुकम्मल तफसील बताते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये बहुत ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियो है, इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद लोगों तक पहुँचाकर सवाब भी हासिल कीजिएगा, क्योंकि एक हलाल चीज़ को खामखा हराम समझना ये भी एक दीन के लिए और ईमान के लिए ख़तरा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ घरेलू तनाज़े की वजह से अपने ऊपर शहद को हराम कर लिया था, जो सूरत मुजादला के अंदर वाक़या मौजूद है। तो लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस पर सरजनश उतारी थी और कहा था कि जिस चीज़ को हमने जिन चीज़ों को हलाल किया है आप कैसे हराम कर सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि जिस चीज़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हराम ना कह सकें, उसको आम बंदा उसको हराम कैसे कह सकता है। तो जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन भी चीज़ों को हराम किया है, जो भी हलाल और हराम की हिल्लत हुर्मत है, वो सारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म से ही की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि सूरत नजम के अंदर है कि वो कभी भी अपनी बात अपनी तरफ से नहीं कहते, बल्कि उन पर वही नाज़िल की जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे मुकम्मल आपको इंशाल्लाह। सबसे पहले इस बारे में ज़ब के हलाल होने के बारे में जो अहादीस मुबारका हैं उनका तर्जुमा पेश किया जा रहा है। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि इनकी खाला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में घी, गो और पनीर भेजा। आपने घी और पनीर खाया और गो को गुन महसूस करते हुए छोड़ दिया, यानी गिन महसूस करते हुए छोड़ दिया। और आपके दस्तरखान पर इसे खाया गया। अगर वो हराम होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर नहीं खाया जाता। दूसरी हदीस है, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में दाखिल हुए तो आपकी खिदमत में बुना हुआ गो लाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा तो मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में मौजूद बाद औरतों ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ की खबर कर दो जिसे आप खाना चाहते हैं।
تو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ گو ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا یہ حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن میری قوم کی سرزمین میں نہیں پایا جاتا، اس لیے مجھے اس سے گن محسوس ہوتی ہے۔ یہ سن کر میں اسے کھینچ کر کھانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے تھے۔ اسی سلسلے میں تیسری حدیث ہے، ثابت بن ودیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لشکر میں تھے کہ ہم نے کئی گو پکڑے، میں نے ان میں سے ایک کو بھونا اور اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی لی اور اس سے اس کی انگلیاں شمار کیں، پھر فرمایا بنی اسرائیل کا ایک گروہ مسخ کر کے زمین میں چوپایا بنایا گیا تھا، لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ کون سا جانور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کھایا اور نہ ہی اس سے منع فرمایا۔ چوتھی حدیث اس طرح ہے، عبد الرحمن بن شبل اوسی انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گو کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ ابھی اس کی آگے مزید وضاحت سنتے جائیں۔ ضب گو ایک رینگنے والا جانور جو چھپکلی کے مشابہ ہوتا ہے، اس کو سوسمار بھی کہتے ہیں، یعنی ضب گو کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ضب۔ ایک رینگنے والا جانور جو چھپکلی کے مشابہ ہوتا ہے اس کو سوسمار بھی کہتے ہیں۔ سانڈا بھی گو کی قسم کا ایک جانور ہے جس کا تیل نکالا اور گنٹھیا کے درد کے لیے یا طلا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ جانور نجد کے علاقے میں بہت ہوتا ہے، حجاز میں نہ ہونے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ کھایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر یہ کھایا گیا، اس لیے حلال ہے۔ جس جانور کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کھایا، اس کو عربی میں ضب کہتے ہیں، اور خود حدیث میں اس کی صراحت ہے کہ یہ نجد کے علاقے میں پایا جانے والا جانور ہے جو بلا شبہ حلال ہے۔ احناف اور شیعہ فرقوں میں امامیہ کے نزدیک گو کا گوشت کھانا حرام ہے، فرقہ زیدیہ کے یہاں یہ مکروہ ہے، لیکن صحیح بات اس کی حلت ہے، یعنی صحیح بات یہ ہے کہ وہ حلال ہے۔ نجد کے علاقے میں پایا جانے والا یہ جانور برصغیر ہندوستان، پاکستان یا بنگلہ دیش میں پایا جانے والا گو یعنی یا سانڈا سے بہت ہی چیزوں میں مختلف ہے۔ اب آپ کو اس کی تفصیل بتائی جائے گی کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن میں یہ اس ہمارے یہاں پائے جانے والے گو سے مختلف ہے۔ ضب نامی یہ جانور صحرائے عرب میں پایا جاتا ہے، اور ہندوستان میں پایا جانے والا گو یا سانڈا زرعی اور پانی والے علاقوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ صحرا میں جو عرب میں پایا جاتا ہے وہ صحرا میں پایا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہے، ہم سب نے دیکھا ہے کہ وہ پانی اور زرعی علاقوں یا جنگلات وغیرہ کے ایسی جگہوں پر رہتا ہے۔ نجدی ضب گو پانی نہیں پیتا، یہ خاص بات یاد رکھیے گا، اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا۔ جو صحرا میں یہاں نجد میں جو گو پایا جاتا ہے، یعنی جو گرو پائی جاتی ہے، وہ پانی نہیں پیتا، اور جب یہ اپنے سوراخ میں گھس جاتا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے پانی کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، جیسا ایک چھوٹی سی ویڈیو کا کلپ آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پانی اس لیے اس کے سوراخ میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ باہر آ جائے۔ اپنے سوراخ میں ایک لمبی مدت تک رہتا ہے، کبھی طویل صبر کے بعد اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سوراخ میں بڑے لمبے عرصے تک بیٹھا رہتا ہے، کوئی چیز کھانے پینے کے لیے باہر بھی نہیں نکلتا۔ وہ اگر بہت زیادہ بھوک لگ جائے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو ہی کھا جاتا ہے۔ جبکہ برصغیر کا گو پانی کے کناروں پر پایا جاتا ہے اور خوب پانی بھی پیتا ہے۔ نجدی ضب گو شریف بلکہ سادہ لو جانور ہے، جلد شکار ہو جاتا ہے، جبکہ ہندوستانی گو کا پکڑنا نہایت مشکل ہوتا ہے، یعنی ہمارے برصغیر میں جو پایا جانے والا گو ہے اس کو واقعی پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نجدی ضب گو کے پنجے آدمی کی ہتھیلیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں، جبکہ برصغیر کے گو کے پنجے اور اس کی دم نہایت سخت ہوتی ہے، اور اس کے ناخن اس قدر سخت ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کو پکڑ لے تو اس سے اس کا چھڑانا نہایت دشوار ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ دور سے پہلے مشہور ہے کہ چور اس کی دم کے ساتھ رسی باندھ کر اسے مکان کے پچھواڑے سے اوپر چڑھا دیتے، اور یہ جانور مکان کی منڈیر کے ساتھ جا کر مضبوطی سے چمٹ جاتا اور پنجے گاڑ لیتا، اور چور اس کی دم سے بندھی رسی کے ذریعے اوپر چڑھ جاتے اور چوری کرتے، جبکہ نجدی ضب گو کی
دم اتنی قوت والی نہیں ہوتی، اور ہمارا اس بارے میں تجربہ بھی ہے۔ ایک بار یہ اپنے سوراخ میں گھس گئی تو ہم نے اس سے پیچھے سے اس کی دم کو پکڑ لیا، اور رسہ باندھ کر ہم کم از کم بھی تقریباً 10 لڑکے تھے، بچے نہیں تھے بلکہ اچھے جوان ہو چکے تھے۔ اس وقت ہماری عمریں تقریباً 14 15 سال کی تھی، تو تقریباً 10 کے قریب تھے۔ ہم نے کھینچا، اتنا کھینچا تھا، سب نے زور لگایا، لیکن یہ اپنے سوراخ سے باہر نہیں آیا تھا۔ تو واقعی اس کے پنجوں میں بہت قوت ہوتی ہے، اور ناخن اس کے بہت مضبوط ہوتے ہیں، جن کو کھینچ کر باہر لانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ برصغیری گو سانپ کی طرح زبان نکالتی اور پھنکارتی ہے، یہ بات بھی بالکل صحیح ہے، جبکہ نجدی ذب گو ایسا نہیں کرتی۔ ہندوستانی گو ایک بدبودار جانور ہے، اور اس کے قریب سے نہایت ناگوار بدبو آتی ہے، جبکہ نجدی ذب گو میں یہ نشانی نہیں پائی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستانی گو گندگی کھاتے ہیں اور کیڑے مکوڑے بھی، جبکہ نجدی ذب کیڑے مکوڑے اور خاص کر ٹڈی کھانے میں مشہور ہے، لیکن صحرا میں گندگی کا عملاً وجود ہی نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی تو معمولی، اور کبھی کبھار صحرا میں پائی جانے والی بوٹیوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ نجدی ذب یعنی گو کی کھال کو پکا کر عرب اس کی کپی میں گھی رکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اس کی کپی بنا کر اس میں گھی کو محفوظ کیا کرتے تھے، جس کو زبہ کہتے ہیں، اور ہندوستانی گو کی کھال کا ایسا استعمال کبھی سننے میں نہیں آیا، اس لیے کہ وہ بدبودار ہوتی ہے۔ نجدی ذب نامی جانور اپنے بنائے ہوئے پر پیچ اور ٹیڑھے میڑھے بلوں سوراخوں میں اس طرح رہتا ہے کہ اس تک کوئی جانور نہیں پہنچ سکتا، اور اسی لیے حدیث شریف میں امت محمدیہ کے بارے میں ذب یعنی گو کے سوراخ میں چلے جانا کی تعبیر موجود ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال باریک بینی اور کمال بلاغت پر دال ہے۔ امت محمدیہ سابقہ امتوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے طرح طرح کی گمراہیوں اور ضلالتوں کا شکار ہوگی، حتیٰ کہ اگر سابقہ امتیں اپنی گمراہی میں اس حد تک جا سکتی ہیں جس تک پہنچنا مشکل بات ہے، تو امت محمدیہ وہ کام بھی کر گزرے گی۔ اور آج آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، آج یہی کچھ تو ہو رہا ہے۔ جو کوئی بھی کام کافر کرتے ہیں، ہم لوگ اسی کی نقل کرتے ہیں۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا ہے کہ اگر سابقہ امت اپنی گمراہی میں ذب یعنی گو کے سوراخ میں گھسی ہوگی، تو امت محمدیہ کے لوگ بھی اس طرح کا ٹیڑھا میڑھا راستہ اختیار کریں گے، اور یہ حدیث ذب یعنی گو کے مکان یعنی سوراخ کے پیچیدہ ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور صحرائے نجد کے واقف کار خاص کر ذب یعنی گو کا شکار کرنے والے اس کو بخوبی جانتے ہیں، اور ذب یعنی گو کو اس کے سوراخ سے نکالنے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں کہ پانی کے پہنچتے ہی وہ اپنے سوراخ سے باہر آ جاتی ہے، جبکہ برصغیر میں پایا جانے والا گو پرائے گھروں یعنی مختلف سوراخوں اور بلوں اور پرانے درختوں میں موجود سوراخ میں رہتی ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا ایک فرق ذب اور ورل میں کا بھی بتائے دیتے ہیں۔ صحرائے عرب میں ذب کے مشابہ اور اس سے بڑا بالو اور صحرا میں پائے جانے والے جانور کو ورل کہتے ہیں۔ تاج العروس میں ہے، ورل ذب کی طرح زمین پر رینگنے والا ایک جانور ہے جو ذب کی خلقت پر ہے، یعنی ذب کی طرح ہی بنایا گیا ہے، الا یہ کہ وہ ذب سے بڑا ہوتا ہے۔ بالو اور صحرا میں پایا جاتا ہے، چھپکلی کی شکل کا بڑا جانور ہے جس کی دم لمبی اور سر چھوٹا ہوتا ہے۔ ازہری کہتے ہیں ورل عمدہ قامت اور لمبی دم والا جانور ہے، گویا کہ اس کی دم سام کی دم کی طرح ہے، بسا اوقات اس کی دم 2 ہاتھ سے بھی زیادہ لمبی ہوتی ہے، اور ذب یعنی گو کی دم گانٹھ دار ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 1 بالشت لمبی۔ عرب ورل کو خبیث سمجھتے اور اس سے گن کرتے ہیں، اس لیے اسے کھاتے نہیں ہیں۔ رہ گیا ذب تو عرب اس کا شکار کرنے اور اس کے کھانے کی حریص اور شوقین ہوتے ہیں۔ ذب کی دم کھردری، سخت اور گانٹھ والی ہوتی ہے، دم کا رنگ سبز زردی مائل ہوتا ہے، اور خود ذب مٹ میلی سیاہی مائل ہوتی ہے، اور موٹا ہونے پر اس کا سینہ پیلا ہو جاتا ہے، اور یہ صرف ٹڈی، چھوٹے کیڑے اور سبز گھاس کھاتی ہے، اور زہریلے کیڑوں جیسے سانپ وغیرہ کو نہیں کھاتی، اور ورل بچھو، سانپ، گرگٹ اور گوبریلا سب کھاتا ہے۔ ورل کا گوشت بہت گرم ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک یہ بھی دیکھیں گے، جو آپ کے سامنے ویڈیو چل رہی ہے جس میں ذب گھسی ہے، اس کے سامنے اس کے اوپر بچھو گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، لیکن وہ اس کو نہیں کھا رہی۔ بہت تیز موٹا کرتا ہے، اس لیے عورتیں اس کو استعمال کرتی ہیں، اور اس کی بیٹ کا سرما نگاہ کو تیز کرتا ہے، اور اس کی چربی کی مالش سے عضو تناسل
موٹا ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو تاج العروس مادہ ورل و لسان العرب، یہ کتاب ہے جس میں یہ بات لکھی گئی ہے۔ سابقہ فروغ کی وجہ سے دونوں جگہ کے نجدی ضب اور ورل اور ہندوستان میں پائے جانے والے یعنی برصغیر میں پائے جانے والے صرف ہندوستان نہیں بلکہ پاکستان، بنگلہ دیش، سارے اس علاقے میں جو پایا جانے والا جانور جس کو گو یا سانڈا کہتے ہیں، ان میں واضح فرق ہے۔ حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گو جو ہے یہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے اور سانڈا چھوٹا ہوتا ہے، اس کا فرق تو سب کو معلوم ہے۔ بائیں ہمہ نجدی ضب گو کھانا احادیث نبویہ اور اس علاقے کے مسلمانوں کے رواج کے مطابق حلال ہے اور اس میں کسی طرح کی قباحت اور کراہت کی کوئی بات نہیں۔ رہ گیا ہندوستانی گو، اس کی حلت و حرمت کا مسئلہ، تو سابقہ فروغ کو سامنے رکھ کر اس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر ہندوستانی گو نجاست کھاتا اور اس نجاست کی وجہ سے اس کے گوشت یا اس کے جسم سے بدبو اٹھتی ہے تو یہ چیز علماء کے لیے غور کرنے والی ہے۔ جب گندگی کھانے سے گائے، بکری اور مرغیوں کا گوشت متاثر ہو جائے تو اسے کھانا منع ہے، اس کو اصطلاح میں جلالہ کہتے ہیں۔ تو نجاست کھانے والا جانور گو ہو یا کوئی اور وہ بھی حرام ہوگا۔ البتہ برصغیر کے صحرائی علاقوں میں پایا جانے والا گو نجد کے ضب یعنی گو کے حکم میں ہوگا، یعنی جو برصغیر میں بھی جو صحرا میں پایا جانے والا گو ہے وہ نجد میں پائے جانے والے گو کے حکم میں ہوگا۔ ضب اور ورل کے سلسلے میں ایک تحقیق ڈاکٹر محمد احمد المنی پروفیسر ہیں، یہ کنگ سعود یونیورسٹی الریاض میں، جو زراعت اور غذا سے متعلق کالج میں پڑھاتے ہیں اور صحرائے نجد کے جانوروں سے خوب واقف کار ہیں، ان سے ایک سوال کیا تو انہوں نے اس کی تفصیل مختصراً یوں بیان فرمائی۔ کہتے ہیں نجدی ضب نامی جانور کھایا جاتا ہے اور ورل نہیں کھایا جاتا ہے۔ ضب کا شکار آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور ورل کا شکار مشکل کام ہے۔ ضب گھاس کھاتا ہے اور ورل گوشت کھاتا ہے۔ ضب چیر پھاڑ کرنے والا جانور نہیں ہے جبکہ ورل چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے۔ ضب کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے اور ورل دھاری دار ہوتا ہے۔ ضب کی جلد کھردری ہوتی ہے اور ورل کی جلد نرم ہوتی ہے۔ ضب کا سر چوڑا ہوتا ہے اور ورل کا سر دم نما ہوتا ہے۔ ضب کی گردن چھوٹی ہوتی ہے اور ورل کی گردن لمبی ہوتی ہے۔ ضب کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور ورل کی دم لمبی ہوتی ہے۔ ضب کھردرا اور کانٹے دار ہوتا ہے اور ورل نرم ہوتا ہے۔ ضب اپنی دم سے اپنا دفاع کرتا ہے اور ورل بھی اپنی دم سے اپنا دفاع کرتا ہے اور دم سے شکار بھی کرتا ہے۔ ضب گوشت بالکل نہیں کھاتا اور ورل ضب اور گرگٹ سب کھا جاتا ہے۔ ضب تیز جانور ہے اور ورل تیز تر یعنی یہ اس سے بھی تیز ہے۔ حملہ آوری کی صفت نہیں پائی جاتی جبکہ ورل میں یہ صفت موجود ہے، یعنی ضب میں حملہ آوری کی صفت نہیں ہے اور ورل میں یہ ہے۔ وہ دانتوں سے کاٹتا ہے اور دم اور ہاتھ سے حملہ کرتا ہے۔ ضب ضرورت پڑنے پر اپنا دفاع کاٹ کر اور ہاتھوں سے نوچ کر یا دم سے مار کر کرتا ہے اور ورل بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ ضب میں کچلی دانت نہیں ہے اور ورل میں کچلی دانت ہے۔ ضب حلال ہے اور ورل حرام۔ ورل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ زہریلا جانور ہے۔ صحرائے عرب کا ضب، ورل اور برصغیر کا گو یا سانڈا سے متعلق اس تفصیل کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس جانور کے بارے میں صحیح صورتحال سامنے آ جائے۔ حنفی مذہب میں بھینس کی قربانی جائز ہے اور دوسرے فقہا کے یہاں بھی اس کی قربانی اسی بنا پر جائز ہے کہ یہ گائے کی ایک قسم ہے، جبکہ گائے کے بارے میں یہ مشہور ہے اور مشاہدہ بھی ہے کہ وہ پانی میں نہیں جاتی، جبکہ بھینس ایسا جانور ہے جس کو پانی سے عشق اور کیچڑ سے محبت ہے، اور جب یہ تالاب میں داخل ہو جائے تو اس کو باہر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر بھینس کی قربانی کو گائے پر قیاس کر کے فقہا نے جائز کہا ہے تو دونوں جگہ گو کے بعد فرق کا اعتبار نہ کرتے ہوئے اس جنس کے جانوروں کو حلال ہونا چاہیے۔ اہل علم کو فقہی تنگنائے سے ہٹ کر نصوص شرعیہ کی روشنی میں اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے اور عاملین حدیث کے نقطہ نظر کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنا چاہیے۔ گو کی کئی قسمیں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں سب میں قدر مشترک بھی ہوں، جیسے کہ قوت باہ میں اس کا مفید ہونا، اس کی چربی کی طبی فوائد وغیرہ وغیرہ۔ حکیم مظفر حسین عوان گو کے بارے میں لکھتے ہیں، نیولے کے مانند ایک جنگلی جانور ہے، دم سخت اور چھوٹی، قد بلی کے برابر ہوتا ہے، اس کے پنجے میں اتنی مضبوط گرفت ہوتی ہے کہ دیوار سے چمٹ جاتا ہے، رنگ زرد سیاہی مائل، مزاج گرم و خشک بدرجہ سوم، اس کی کھال کے جوتے بنائے جاتے ہیں۔ کتاب المفردات 447 صفحہ نمبر۔ ظاہر ہے کہ یہ برصغیر میں پائے جانے والے جانور کی تعریف ہے۔ گو کی ایک قسم سانڈا بھی ہے جس کے بارے میں حکیم مظفر حسین عوان ہی لکھتے ہیں،
مشہور جانور ہے جو گرگٹ یا گلیری کی مانند لیکن اس سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کی چربی اور تیل دوا کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مزاج گرم و تر بدرجہ اول، افعال و استعمال بطور مقوی، جاذب رطوبت، معظم ذکر اور محیج با ہے۔ کتاب المفردات صفحہ 200۔ جی تو حضرین ناظرین جو لوگ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں، آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع، جس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ تحقیق کی روشنی میں جو ماہر حیوانات ہیں، ایک پروفیسر، ان کی بھی تحقیق ہے اس پر، برصغیر میں پائے جانے والی گو اور عرب میں پایا جانے والا گو، اس کا فرق بیان کیا مکمل تفصیل کے ساتھ، اور یہ بھی بتایا کہ کس بنا پر وہ حلال ہے اور ہمارے ہاں پایا جانے والا گو کس بنا پر حرام ہے، اور اس کی حلت و احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، جو میں نے 3-4 احادیث مبارکہ پیش کی ہیں، تو یہ اس کی حلت پر دلیل ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کسی بھی چیز کو آپ کا کھانے کا دل نہ کرے تو آپ اسے نہ کھائیں، جیسا کہ یہیں سے ایک حدیث میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ والا واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اسے پیش کیا گیا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سگی خالہ تھیں، تو اس لیے ان کے گھر میں جب انہیں وہ پیش کیا گیا گوشت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کراہت آئی، انہیں بتایا گیا کہ یہ ذبح کا گوشت ہے، تو انہیں اس سے کراہت آئی، کیونکہ نجد یہ حجاز میں مکہ کے علاقے میں نہیں پایا جاتا تھا، تو انہوں نے نہیں کھایا۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ حرام نہیں ہے، انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ حرام ہے، تو فرمایا نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن ہمارے علاقے میں نہیں پایا جاتا اور میرا دل نہیں کرتا، اس لیے میں نہیں کھاؤں گا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کھینچ کے کھایا، مزے سے کھایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا۔ اسی طرح اور بھی کئی جانور ہیں جنہیں عام طور پر علاقائی رواج کے مطابق نہ کھانے کی وجہ سے لوگوں نے حرام سمجھ لیا ہے، جیسا کہ اسی میں ایک سیہ کا مسئلہ بھی ہے۔ انشاءاللہ کبھی سیہ پر بھی ویڈیو بنائی جائے گی، سیہ کی حلت کو بھی ثابت کیا جائے گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اپنی قیمتی آراء سے ضرور آراستہ کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میر علی ایک منٹ ٹھہر جا، ہاں ہو گئی ہے، ویڈیو بن گئی۔